नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मीडिया का जो आपस में ताल्लुक़ है वो इस वक्त बहुत ही एक दिलचस्प मरहले के ऊपर खड़ा हुआ है, और जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आप समझ सकें कि वो मरहला इतना दिलचस्प क्यों है। एक रोज़ पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ़ और पाकिस्तान नेवल चीफ़ को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड क्वार्टर्स में रीजनल सिचुएशन के ऊपर ब्रीफिंग दी गई। इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि डोसियर जो आया था 13 नवंबर को, उसके बाद जो बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स हुई हैं, उसके बाद ये हाई लेवल की ब्रीफिंग जो है की गई नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, बॉर्डर्स की सिचुएशन के हवाले से। इससे पहले जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स हुई बाज़ डिपार्टमेंट्स ने, उसमें ये हमें पता चला कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हिंदुस्तान जिस किस्म का वेपनरी यूज़ कर रहा है, स्नाइपर फायर यूज़ कर रहे हैं, जिस किस्म की आर्टिलरी फायर पावर यूज़ कर रहे हैं, ये कभी हिंदुस्तान ने 70-73 बरस की तारीख में नहीं किए, जिसकी वजह से फ़ॉरेन ऑफिस का कम से कम एक व्यू ये है कि कोई स्ट्रेटिजिक, कोई ग्रैंड डिज़ाइन ऐसा है जो इस वक्त हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन हिंदुस्तान का रजीम जो है उसका कोई ग्रैंड डिज़ाइन एग्जिस्ट करता है लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से। जो डोसियर हमारे सामने आया था, ये भी आपको बताऊं कि आज चीन के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान GHQ का जनरल हेडक्वार्टर्स का उन्होंने दौरा किया, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं जनरल नदीम रज़ा, दोनों के साथ, आर्मी चीफ़ के साथ भी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ भी उनकी मीटिंग हुई। ये जो मीटिंग है चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की, ये उस सूरत हाल के बाद हुई है जिसमें P5 कंट्रीज़ में से चीन वाहिद कंट्री है जिसने बहुत खुल के पाकिस्तान के डोसियर के बाद अपने रद्द अमल का इजहार किया। आपको ये भी याद करवाऊंगा कि 13 नवंबर का जो डोसियर है उसका बुनियादी जो फोकस था, उसका जो उन्वान था, वो यही था कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, खर्चा कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका है, यानी बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च कर चुका है पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करने के लिए, और तमाम डिटेल्स डोसियर में है जिसको हम पब्लिश कर चुके हैं। सो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो उस डोसियर के बाद आती है, और जो ब्रीफिंग की है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की प्रीमियर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप को, वो भी उस डोसियर के बाद आती। ताहम पाकिस्तानी मीडिया के गुज़श्ता 24 बल्कि आप कह सकते हैं कि 48 घंटे से, यानी सैटरडे के दिन, हफ्ते से इतवार और आज तीसरा दिन है कि पाकिस्तान की मीडिया के कैमरों का जो रुख है वो मुल्तान शहर की तरफ है, जहां अपोजिशन एक रैली जो है निकाल रही है। वो रैली अब कंप्लीट हो चुकी है, उसमें तकरीर हुई हैं, आसिफा भुट्टो की भी वहाँ पे पहली दफ़ा तकरीर हुई है। लेकिन इसका दिलचस्पी पहलू ये है कि ये एक ऐसी रैली है जो 11 नवंबर को जो NCOC की डिटर्मिनेशन थी, जहाँ तमाम रैली से रोका गया था, जिस पे अपनी मोहर सबत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 नवंबर को, जिसके तहत पेशावर एडमिनिस्ट्रेशन ने और मुल्तान और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस किस्म की रैलीज़ को बैन किया। उस बैन के नतीजे में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का मुल्तान शहर के अंदर पुलिस के साथ उनका जो है वो एक उनकी चपकशें हुई, उनकी, और स्ट्रीट वायलेंस के नज़ारे जो हैं वो पाकिस्तानी टेलीविज़न के कैमराज ने कैप्चर किए। एक ऐसे वक्त में जबकि हमें डोसियर से हमें ये पता चलता है कि हिंदुस्तान का जो ग्रैंड डिज़ाइन है वो प्रिंसिपली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का है। उस मौके पे पाकिस्तान में जो सीन्स हमने कैप्चर किए, हालांकि वो इतनी वायलेंस नहीं हुई वहाँ पे, लेकिन वो देखने में दूर से ऐसे ही लगते हैं जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेंस भी हो रही है। ये सब कुछ क्या है, इससे पाकिस्तानी सियासत की डायरेक्शन के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, क्या मजबूरियाँ हैं अपोजिशन की, क्या मजबूरियाँ हैं हुकूमत की, इस हवाले से बात करने की 4 इंतहाई प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनैलिटीज़ मेरे साथ हैं, मुझे ज्वाइन कर रही हैं। डॉन न्यूज़ की टेलीविज़न की एंकर पर्सन पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब महर बुखारी साहिबा, वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से ही, महर इस वक्त लाहौर में है। मज़हर अब्बास मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कॉलमिस्ट हैं, PFUG के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, वेरी वार्म वेलकम टू मज़हर अब्बास साहिब एज़ वेल। प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साबिर शाकिर साहब मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और कराची से ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए वसीम बादामी साहब, प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। मज़हर, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, यानी पाकिस्तानी मीडिया का जो एम्फेसिस है वो गुज़श्ता तकरीबन 3 दिन से एक रैली के ऊपर है और बहुत सी और चीज़ों के ऊपर नहीं है। ये जो डिस्कनेक्ट है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? शुक्रिया मोहित, बहुत सिंपल सी चीज़ है। गवर्नमेंट ने एक पोजीशन वादे कर दी थी पेंडेमिक के हवाले से। उनका एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था जिसको भी मतलब बाय एंड लार्ज सारे एंकर्स, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये बात की कि इस वक्त कोविड की सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है, PDM को जो है रिव्यू करना चाहिए। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो 3 दिन के एक्शंस हैं
اس کی ٹوٹل ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن پہ جاتی ہے. غیر ضروری تو آپ نے ایک بتا دیا نا، ایک پوزیشن بتا دیا آپ نے. اب جس طرح خود فیڈرل منسٹر فواد چودھری نے آج یہ بات کی کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پنجاب کی گورنمنٹ اور انتظامیہ جلسہ کروانا چاہتی تھی یا نہیں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخری دن آپ نے چند گھنٹے پہلے جو ہے یہ الاؤ کر دیا جلسہ، تو پھر آپ نے 3 دن کی ایکسرسائز کس کی؟ ہم اور آپ سب ٹیلی ویژن کے اگر لوگ ہیں تو ہمیں ایکشن نظر آئے گا تو وہ ایکشن دکھائیں گے. اب وہ اگر ایکشن صرف 1 دن کا ہوتا تو ظاہر ہے 1 دن جلسہ ہو جاتا، اس میں آپ نے جو پوزیشن لی وہ اپنی جگہ ہو جاتی. پھر جب وہ آپ نے لارجر ایشو پہ بات کی کووڈ پہ، ٹھیک ہے، کووڈ پہ جب آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے، یہ میرے ساتھ مظہر، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا. میں چاہتا ہوں کہ سب کا اس میں ویو لے لوں. صابر شاکر صاحب، میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ پنجاب کی انتظامیہ، مجھے آخری وقت تک سمجھ نہیں آیا کہ غیر قانونی تو ہر عدالتوں نے قرار دے دیا، NCOC نے قرار دے دیا، پنجاب کی حکومت نے کراؤڈز کو سبمٹ کیا ہے یا اس نے یہ کہا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے کہ یہ جلسہ قانونی ہو گیا، یا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے، اگر وائلنس پہ ہی اتر آئے کیونکہ 2 دن سڑکوں پہ مار دھاڑ ہوتی رہی، تو کیا پنجاب کی حکومت نے اس مار دھاڑ کو سبمٹ کیا یا انہوں نے کہا کہ اب جلسہ قانونی ہو گیا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ؟ دیکھیے، قانونی تو کیا ہونا تھا، اس میں یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی آپ سمجھیں کہ کمزوری ہے، اور پہلے انہوں نے رجسٹ کیا اور اس کے اکارڈنگلی اقدامات کیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے، اور پولیس نے بھی یہی کہا کہ جناب ہمارے بس میں نہیں ہے کہ پنجاب پولیس اس گیدرنگ کو روک سکے گی. اس کی ریزن ہے کہ مریم نواز صاحبہ سڑک پہ آ چکی تھیں، یا تو ان کو گھر سے ہی نہ نکلنے دیتے. جب آپ نے گھر سے نکلنے کی اجازت دے دی اور وہ روڈ پہ آ گئی ہیں، سڑک پہ آ گئی ہیں، تو اس کے بعد تو پھر روکنا نہیں بنتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی ریلی کے ساتھ تھے، انہوں نے جو ایک کیا کہنا چاہیے وارن کیا، وہ تھا کہ میں اپنے مدارس کے طلبہ کو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نکلوں گا. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نیا، وہ اتفاقاً کہہ لیں یا بائی ڈیزائن کہہ لیں، بلاول بھٹو کرونا کی وجہ سے نہیں آ سکے اور انہوں نے میدان میں اتارا محترمہ آصفہ بھٹو کو، اور وہ بھی ایک ریلی کی صورت میں آ رہی تھیں. آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے، آپ کا کیا انالیسس ہے صابر شاکر کہ حکومت نے بتا دیا، کورٹس نے بتا دیا، میڈیا نے بتا دیا، اس کے بعد حکومت کو PDM پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا، ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ غیر قانونی ہے، لیکن فزیکل طریقے پہ جو کنٹینر رکھے، جو بیریئرز رکھے، یہ سب کچھ پولیس کو ملتان میں نہیں کرنا چاہیے تھا. از دس واٹ یو آر سیئنگ؟ یہ آپ کی سجیشن ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو ایک سٹینڈ لے لیتے اور یہ اللیگل ہی قرار پاتا، اور جب آپ نے، یا پھر یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی اپوزیشن نہیں مان رہی تو کر رہی ہے، طاقت کے زور پہ کرنے دیتے. لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ ظاہر ہے پنجاب گورنمنٹ کا کوئی سمجھ نہیں آئی. پہلے ایک فیصلہ پھر دوسرا فیصلہ، تو کنفیوژن اینڈ تک برقرار رہی، اور اس سے یہی لگتا ہے کہ کوئی کیا کہنا چاہیے ریزنیبل قسم کا ڈیسیجن لے نہیں سکے جو میچور، آخر تک میچور رہتا. ٹھیک ہے، مہر آپ کیا سمجھتی ہے کہ پنجاب حکومت کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کو، پولیس کو، کہ دیکھیے یہ غیر قانونی ہے اجتماع، لیکن راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی، کنٹینر بیریئر نہیں ڈالنے چاہیے تھے، بیکاز یہ سب کچھ کرنے سے پنجاب حکومت، پنجاب کی انتظامیہ اور پولیس نے در حقیقت ایک شو کریٹ کیا، ایک پبلسٹی اور ایک PR کا موقع دیا اپوزیشن کو، جو 2 دن جاری رہی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انتظامیہ مری تھی، جیسے خود PTI کے بعض فیڈرل منسٹرز کہہ چکے. آپ کو کیا سمجھ آئی؟ درست کہہ رہے ہیں آپ. ایک تو 2-3 دن سے ایک غیر معمولی قسم کی ہائپ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی وجہ سے دھرنے کو ملی ہے. دوسرا تھے جب فردوس عاشق اوان صاحبہ کہتی ہیں کہ حکومت دھرنے میں رکھنا نہیں ڈالنی چاہتی، تو پھر کنٹینر، اریسٹ، پولیس کی نفری، یہ سب کچھ سمجھ سے بالا ہے. دیکھیے ایفیکٹولی آج ہوا یہ ہے کہ ایک حکومت کی رٹ جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا سرخ سوالیہ نشان لگ چکا ہے. دیر میں جماعت اسلامی جلسہ کرتی ہے اور حکومت وقت کو معلوم نہیں ہوتا. حکومت کا جو ترجمان ہے، اسپوکس پرسن یا انفارمیشن منسٹری جن کے پاس ہے، شبلی فراز صاحب، نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں تھی. تو دیر میں آپ کو معلوم نہیں ہوتا، ملتان کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن بالآخر آپ بے بس دکھائی دیتے ہیں اور آپ اجازت دے دیتے ہیں.
تو یا تو جلسے کی اجازت دینا یا دے اور خادم حسین رضوی صاحب کا تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہو جاتا ہے اور ظاہر انتظامیہ بے بس ہے لاہور کے اندر. خادم حسین رضوی صاحب کا 2 لاکھ کا جنازہ ہو جاتا ہے, کھبے سے کھاد چل رہا ہے وہاں پر. تو زیادہ صاحب ٹو بی فیئر جلسے میں اور ایک جنازے میں فرق ہوتا ہے. ادھر جس طرح عوام امٹ کے باہر آئی, آپ روکتے کیسے؟ ادھر بھی کچھ اسی طرح کا آپ نے عنصر دیکھا کہ ادھر جب ایک دفعہ کال دے دی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ اگر آپ پہ بیٹن چارج ہوگا یا آپ پہ ڈنڈے چلیں گے تو میں بھی اجازت دیتا ہوں آپ ڈنڈے لیں. سو اٹ واز آرمز, ایسینشلی اے کال فار آرمز. تو یا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میہم ہو اور ایک کیوس ہو اور اس کے بعد خون خرابہ ہو, تو یا تو ان لوگوں نے عین وقت کے اوپر سوچا ہے کہ یہ تو خون خرابے کی کال دے چکے ہیں اور یہ پھر جو بات ہے وہ نکل جائے گی ہاتھ سے, اور پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایک بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے, مگر اس سے بڑا نقصان پیدا ہو گیا ہے ادھر کسی ایک پاکستانی شہری کو اب حکومت کی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہیں رہا. کون سی ریٹ, کہاں کی ریٹ, کون سا فیصلہ؟ تو آئی تھنک یہ بڑے امپورٹنٹ, بڑا انٹرسٹنگ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. ذرا بادامی کو آنے دیجیے اس میں. بادامی, آپ کو کیا لگتا ہے, 3 لوگ آپ سے پہلے بول چکے ہیں, 3 اینالسٹ ہیں, پنجاب حکومت نے جو مس مینجمنٹ کی ہے یہ پنجاب حکومت کی سیاسی نا تجربہ کاری ہے. دے کوڈ ناٹ سی تھرو, انہوں نے اندازہ نہیں لگایا کہ یہ بیریئرز اور کنٹینرز, وہ اپنی ایک ریٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے, وہ کنفیوز رہے, وہ ان کو سمجھ نہیں آیا, یا پنجاب کی انتظامیہ میں اور سی ایم بزدار کے ایڈوائزرز یا صلاح کار ایسے تھے جو مدد کر رہے تھے پی ڈی ایم کی در حقیقت کہ یہ کرو تاکہ ان کو ایک آکسیجن ملے پبلسٹی کے لیے, تھوڑا سا ڈھوم ڈھمکا ہو جائے ذرا سڑک کے اوپر. کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو 2 باتیں بیان کی ہے, میری رائے پہلے والے اس میں ہے کہ یہ بد انتظامی کا مظہر ہے جو کہ ہم ہر گزرتے دن دیکھتے جاتے ہیں, جس کا تازہ ترین نمونہ وہ ٹویٹ ہے آپا فردوس کا کہ جس میں انہوں نے پہلے فرمایا کہ جی وہ یاسمین راشد صاحبہ نے جو شادیوں کے حوالے سے بیان دیا تھا وہ تو وہ ذاتی رائے تھی, اور پھر وہ ٹویٹ ہی خود غائب اور ڈیلیٹ ہو گیا. یا وفاقی صدر آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا صدر پاکستانی ٹویٹ کر بیٹھے ظفر اللہ جمالی صاحب کے حوالے سے, پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر بیٹھے. تو یہ جو مس مینجمنٹ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے, میرا خیال ہے اسی کا تسلسل ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ جہاں پہلے آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ نے یہ بالکل امپریشن دیا کہ جناب جلسہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے, اور پھر بعد میں یہ سب کچھ ہو گیا. سیاسی طور پہ بھی آپ نے غلط ہینڈل کیا, انتظامی طور پہ بھی غلط ہینڈل کیا. سیاسی طور پر یہ تاثر کیا کہ گورنمنٹ نے پورا زور لگا دیا جلسہ نہ ہونے دینے کا, لیکن جلسہ تو پھر بھی ہو گیا, فیل ہو گئی گورنمنٹ, اور انتظامی طور پر بھی یہی ایک تاثر کیا. تو میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے شاید سیاسی زیادہ بہتر آپ کیا کریں گے سکتا تھا. جی اچھا, اب لیٹس ٹیک ٹو اے مور ڈیفیکلٹ کوشچن کہ ایک پسماندہ سیاسی ملک ہے پاکستان, غریب ملک ہے, جہاں ایجوکیشن افیکٹو جو ہے یا ورلڈ ویو بڑا کمزور ہے, وہاں شاید ٹھیک طرح سے یہ گریسپنگ پولیٹیشین کر بھی نہیں رہے. اپنے بارے میں تو وہ بہت احتیاط کر رہے ہیں, یا وہ انسینسٹیو ہے ایک عام شہری کی پلائٹ سے, اس کے فیوچر, اس کی زندگی سے وہ انسینسٹیو ہے, یا وہ ایبزارب نہیں کر پا رہے کہ کووڈ-19 کی جو سیکنڈ ویو پاکستان کو اس وقت ہٹ کر رہی ہے, پوری دنیا کو ہٹ کر رہی ہے, جس میں ہر دن 40 سے 50 کے درمیان اس وقت ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور نوجوان ایسمپٹومیٹک کیریئر ہیں 80% کیسز میں, جو اپنے ماں باپ کو, اپنے بزرگوں کو گھروں میں انفیکٹ کر رہے ہیں. نوجوان کے لیے فیٹیلٹی نہیں ہے, لیکن جو 50-55 سال سے اوپر کا بزرگ ہے اس گھر کے اندر, اس کے لیے فیٹیلٹی ہے. تو سمجھ نہیں پا رہے پولیٹیشین, یہ انسینسٹیوٹی ہے, کیا کریں؟ میری یہ رائے ہے کہ انسینسٹیو ہے. یعنی آپ کا پہلا سوال تو وہ تو گورنمنٹ کی ہینڈلنگ سے متعلق تھا, اس لیے میں نے اس پہ گورنمنٹ پہ تنقید کی, ورنہ تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہی جماعتیں تھیں جو ابھی حالیہ تاریخ میں 70 80 100 200 دن پہلے ہمیں بتا رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کتنا زیادہ ضروری ہے. بلاول صاحب اسمبلی میں کھڑے رہ کر بول رہے تھے کہ اگر عوام کے ووٹوں سے آیا ہوتا تو عوام کی جانوں کی پرواہ ہوتی, یہ پاپولر پالیٹکس کا وقت نہیں ہے. تو ان کو معلوم ہے صوبہ سندھ میں 8 بجے کے بعد پولیس نکل جاتی ہے کراچی کی سڑکوں پر ڈنڈے لے کے کہ بند کرو دکانیں, یعنی کہ آپ پبلک گیدرنگز کو ڈسکریج کر رہے ہیں, پھر آپ کیوں ملتان میں بلا کر انکریج کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ہے انسینسٹیوٹی. اور میرا یہ خیال ہے اللہ نہ کرے آج سے کچھ دنوں بعد اگر ملتان میں کچھ واقعات ہوتے ہیں کسی کے گزر جانے کے, اور پھر خبر یہ چلاتا ہے آپ کا ٹی وی چینل اور میرا ٹی وی چینل کہ جناب یہ جو ہے وہ اتنے دن پہلے ملتان جلسے میں بھی گیا تھا, تو یہ بڑا بیک فائر کرے گا. تو یہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ انسینسٹیوٹی ہے, چونکہ پالیٹکس ہے, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے.
ٹھیک ہے. اچھا مظہر, یہ تھوڑا سا بتا دیں, 2-2.5 منٹ ہے ہمارے پاس, کہ اگر یہ اتنی پولیٹیکل انسینسٹیوٹی ہے اور سندھ جہاں پہ آپ موجود ہیں وہاں کی حکومت 6 بجے 7 بجے 8 بجے دکانیں بند کروا رہی ہے تاجروں کو, اس کو وہ ڈسٹرب کر رہی ہے, لیکن جو بیسک پرنسپل ہے کہ آپ بڑا کراؤڈ اکٹھا نہ کریں, وہ ملتان میں بندے بھیج رہے ہیں وہاں سے کرنے کے لیے, تو اب اس کا پھر حل ہے کیا؟ مطلب ایک بے وقوفی کی پنجاب حکومت نے, آپ نے مانا, ہم بھی مانتے ہیں, آپ نے خود کہا کنٹینر کھڑے کر دیے, بیریئر کر دیے, فزیکلی روکنے کی کوشش کی, لیکن دوسری طرف سے جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ تو ایک تھرڈ پول ہے نا, وہ نہ گورنمنٹ ہے نہ اپوزیشن ہے, ایک سائنٹیفک ایویڈنس ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ خطرہ ہے, تو کریں کیا؟ کیسے ان کو سمجھائیں اور کیا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا حکمت عملی بتا دیں, بیوی پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر آف پنجاب فار اے مومنٹ. چلیں یہ دیکھ لیں. دیکھیے, جب آپ نے یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے بہت جلدی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے کووڈ کو شکست دے دی, یہ پہلی غلطی تھی. دوسری بات, جب آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ سیکنڈ ویو جو ہے خطرناک ہے, 11 نومبر کو آپ نے فیصلہ کیا, کیا کرونا کے مسئلے پہ وزیر اعظم ساری سیاسی جماعتوں کا اجلاس نہیں بلا سکتے تھے؟ یہاں کس چیز کی ضد تھی؟ کون سی انا یہاں آڑے آ رہی تھی؟ نہیں, لیکن ساری سیاسی جماعتیں تو این سی او سی میں اکٹھی ہیں. مظہر, این سی او سی میں تمام سیاسی جماعتوں کے اور تمام پروونشل جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان سب کی نمائندگی این سی او سی میں ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے. نہیں, آپ نے 11 نومبر ساری سیاسی جماعتیں اکٹھا نہیں ہیں ادھر, چیف منسٹر چاروں صوبوں کے اکٹھا ہیں, سیاسی جماعتیں اکٹھا نہیں ہیں. لیکن کیا اسد عمر صاحب نے ذاتی طور مظہر صاحب اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ سیاستدانوں کو اکٹھا کرنا ہے جب ایک سائنٹیفک ایڈمنسٹریٹو باڈی میں سارے فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیڈز موجود ہیں اور کمیٹڈ ہیں اور ساری سائنٹیفک ایویڈنس ان کے سامنے ہے, تو پھر یہ کیا ایکسکیوز ہوگا کہ ہمیں بلایا نہیں ذاتی طور پہ چائے پارٹی کے لیے؟ آپ یا تو آپ بول لیں یا مجھے سن لیں. اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے تو پھر پہلے دن سے 26 فروری کے بعد سے کیا ہوگا؟ پالیٹکس ہوئی نا. سندھ لاک ڈاؤن کی طرف گیا, وزیر اعظم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے, ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ سندھ کی پوزیشن صحیح ہے کہ مرکز کی پوزیشن صحیح ہے. اس کے بعد سے آج تک ابھی بھی چند کچھ عرصے پہلے آپ دیکھ لیں, وزیر اعظم کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, اپوزیشن ٹارگٹ کر رہی ہے, جی اپوزیشن ذمہ دار ہوگی. یعنی ہم نے جب آپ نے یہ پوزیشن لے لی تو اپوزیشن نے بھی ایک پوزیشن لے لی. اس سے لوگ مر رہے ہیں, اسپائک بڑھ رہی ہے, سچویشن خراب ہو رہی ہے, لیکن دونوں طرف سے پالیٹکس کی جا رہی ہے کرونا کے مسئلے پہ. کوئی چیزوں کو آپ مجھے بتائیں, اسد عمر صاحب نے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ سے کانٹیکٹ کیا, ذاتی طور پہ کانٹیکٹ کیا, صرف بیانات سے مسئلہ نہیں ہوتا. اور اگر وزیر اعظم تھوڑے جو ہے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے, صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ وزیر اعظم بلاتے, چائے پانی کی بات نہیں ہے, کرونا کی بات ہے, آپ این آر او کی بات نہیں ہے, پی ڈی ایم کے مطالبات کی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا, پی ڈی ایم انکار کر دیتی, آپ کی زیادہ پوزیشن مورل پوزیشن ہائی ہوتی, لیکن گورنمنٹ ایک ریجڈ پوزیشن پہ ہے کہ نہیں, کرونا کو بھی. اچھا میں بریک لے لوں کیونکہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. جی مجھے بریک لیجیے, ٹھیک ہے, لائیو پروگرام ہے, مجھے بریک لینے دیجیے. میں ناظرین آپ کو یاد کرواؤں گا کہ پارلیمانی کمیٹی کا اسپیکر نے جو اجلاس بلایا تھا اس کا اپوزیشن کی جماعتوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا. صابر شاکر صاحب بھی بولنا چاہ رہے ہیں. مظہر عباس صاحب کا بیسک پرسپیکٹو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کی پارٹیز کو بلا لیتے, پرائم منسٹر بلا کے ان کو ریکویسٹ کرتے, یہ سمجھاتے. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے این سی او سی کے اندر تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے ہیڈز موجود ہیں اور وہاں سائنٹیفک بریفنگ دی جاتی ہے. انفیکٹ این سی او سی روزانہ واٹس ایپ کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل جنریٹ کرتی ہے پورے پاکستان کے لیے, تمام میڈیا پرسنالٹیز کو, تمام کی پولیٹیشینس کو این سی او سی کی یہ ایڈوائس جو ہے وہاں سے پورے فگرز کی جاتی ہے. تو صابر شاکر صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, میں بریک لے لوں اور پھر صابر شاکر صاحب کی طرف آتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک ٹو دس ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن اینڈ ویری ریلیونٹ ڈسکشن. میں سیدھا چلتا ہوں صابر شاکر صاحب کی طرف. صابر شاکر صاحب, آپ نے بریک سے پہلے سنا کہ مظہر عباس صاحب کا جو پرسپیکٹیو یا انالیسس یہ ہے کہ پرائم منسٹر اگر ذاتی طور پہ پی ڈی ایم کے لیڈرز کو بلا لیتے, ان کو بریف کرتے, ان کو سچویشن سمجھاتے, تو شاید اپوزیشن جو ہے وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکتی. جو کانٹریری ایویڈنس ہمارے پاس آتی ہے, جو میں نے دیکھی ہے کہ 3-4 دن پہلے جو پارلیمانی میٹنگ جو اسپیکر نے کال کی تھی کورونا پینڈیمک کے حوالے سے, وہ کمیٹی بھی کورونا ریلیٹڈ ہی ہے, جس میں پہلے اپوزیشن آتی رہی ہے. اس دفعہ انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا یہ کہہ کے کہ اسپیکر جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہے, غیر جانبدار نہیں ہے, ہمیں اسپیکر پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اور اپوزیشن جو ہے
ان کی بہت سی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ میرے سامنے آ رہی ہیں مسلسل، کبھی ٹویٹس کی شکل میں، کبھی ڈفرینٹ واٹس ایپ کی شکل میں. وہ یہ ہے کہ خادم حسین رضوی کے جنازے کو اگر حکومت نہیں روک سکی، جماعت اسلامی کی ریلی کو حکومت نہیں روک سکی، اسد عمر نے کہیں اسٹوڈنٹ سے خود خطاب کیا ہے، اور پولیس والوں نے ماسک نہیں پہنے، اور یہ سب چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ گورنمنٹ تو خود بھی سیریس نہیں ہے. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ گورنمنٹ کیا کرے کہ سمجھا سکے اپوزیشن کو؟ ہاں، اور ساتھ ہی ہم نے ایک اور بھی بہت انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے کہ جو بختیار بھٹو کی انگیجمنٹ تھی 27 تاریخ کو، اس کی انویٹیشن میں کہا گیا کہ پی سی آر کا ٹیسٹ جو ہے 24 آورز فریش ٹیسٹ جو ہے وہ بھیجیں. تو دوسری طرف اپنی زندگی کے لیے اتنی سینسٹیوٹی تھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں، اور عام آدمی کے لیے نہیں ہے. تو کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ عمران خان صاحب نے بلایا کہ نہیں بلایا، بات یہ ہے کہ ایک این سی او سی کا فورم موجود ہے، اور مظہر صاحب نے صحیح کہا کہ جب پہلی ویو آئی تو اس وقت بھی این سی او سی کے فیصلوں پہ عمل نہیں کیا گیا. لیکن اگر ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو کیا دوبارہ بھی اس غلطی کو ریپیٹ کرنا چاہیے؟ اور اگر ایک سائڈ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو کیا دوسری سائڈ کو بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اس وقت ساری چیزیں این سی او سی کے فورم پہ موجود ہیں. تمام حکومتوں کی، تمام سیاسی جماعتوں کی جو حکومت میں ہیں، ان کی نمائندگی موجود ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ بڑے اہم ترین لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے. تو جب اس فورم پہ اجلاس ہو رہے ہیں، اس میں ہائی کورٹس بھی بتا رہی ہیں اور تمام ایس او پیز آ چکے ہیں، تو ایک ہوتا ہے جنازہ، جنازے میں تو ایک بالکل دوسری سچویشن ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے جناب آپ نے باقاعدہ طور پہ منظم کر کے منظم انداز میں لوگوں کو اکٹھا کیا، اور پھر اس میں اپوزیشن کو اس وقت ایک ہی چیز ہے، اور وہ اپوزیشن صحیح ہے، اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ہے اس وقت عمران خان صاحب کے سیاسی خون کی سیاسی ہے، اور وہ ہر صورت میں چاہتی ہے کہ کوئی ٹائم نہ گزرے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کی حکومت گر جائے. تو میں تو یہ کہوں گا، لیکن کیا ان جلسوں سے عمران خان کی حکومت ڈول رہی ہے؟ کوئی گرنے والا سین بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں. آج آپ نے 3 تقریریں سنیں گی. آج ایک سنیں آصفہ بھٹو کی، ٹھیک، اور دوسری تقریر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سنیں، اور تیسری تقریر اگر آپ مریم بی بی کی سنیں، تو تینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تینوں کے ٹمپریچر کا فرق ہے. مولانا فضل الرحمان آج بہت دھیمے مزاج میں انہوں نے تقریر کی ہے. آصفہ بھٹو نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جبکہ مریم بی بی جو ہیں وہ ان کا تو وہی پرانا ایجنڈا، پرانا نیریٹو، وہی تقریر تھی، اور اس میں وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں شریف خاندان نہیں. لیکن آپ کیسے کہتے ہیں کہ مولانا دھیمے تھے جب مولانا نے یہ کہا جلسے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ اب ہر جمعے کو اور ہر ہفتے ہر اتوار کو بھی کراؤڈز نکلیں گے. جمعے سے مطلب ان کا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد مساجد سے وہ بچوں کو نکالیں گے، مدارس کے لوگوں کو نکالیں گے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کا دھیما انداز تھا؟ مولانا نے ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ وہ اس طرح، وہ جو ٹمپریچر جو پہلے تھا، جو پہلے تھی، وہ اب نہیں ہے. یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. جبکہ مریم بی بی کا یہ ہے کہ وہ تو ہر صورت میں وہ کہتی ہیں کہ بس یہ جلسہ ختم ہونے سے پہلے گورنمنٹ ختم ہو جائے. جو انتقام کا ایک نیریٹو ہے، جو مسلم لیگ نواز یا شریف فیملی میں جو شدت ہے، وہ باقی جماعتوں میں نہیں ہے. اور آصفہ بھٹو کی تقریر تو بالکل انہوں نے مختصر تقریر کی اور اپنا ایک حاضری لگوائی. ٹھیک، ہوسٹ ہی وہ تھے اور پیپلز پارٹی کا ہی شو تھا، تو اس لیے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے نہیں آئی. تو یہ ڈفرینس ایک الگ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ گرانا ان کا مقصد ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ 2 مہینے بعد گرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ اگر آپ اتنے ہی ہیں بہت زیادہ مطمئن اور کانفیڈنٹ ہیں تو 2 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے حکومت گرائی جائے. نہیں، لیکن وہ تو محسوس کرتے ہیں نا. ٹھہرے، چلیں میرے ساتھ رہے ذرا، میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. مہر بخاری صاحبہ، آصفہ بھٹو کی جو ایک لانچ ہوئی ہے، سورٹ آف پریلیمنری لانچ ہوئی ہے آج، اور جو انہوں نے ایک چھوٹی سی مختصر سی تقریر کی ہے، اس سے آپ کو کیا لگا کہ وہ بھی کیا اب پاکستان کی سیاست کے ایک میئر بن کے ایمرج کریں گی؟ دیکھیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی لانچ ہوئی ہے. آصفہ بہت ایکٹیو ہے سندھ کے اندر، بلکہ لڑکانہ کے حوالے سے تو پچھلے 2.5 سال پہلے ہی پیپلز پارٹی کے جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں سندھ کے اندر، یہ فیصلہ اندرون خانہ ہو چکا تھا کہ اب وہ سندھ میں ایکٹیو رہیں گی، لڑکانہ جو ہیں براہ راست دیکھیں گی.
ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اپنے والد کو جب وہ صدر تھے کافی ڈپلومیٹک ٹورز میں وہ ساتھ رہ چکی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کئی بار نجی محفلوں میں کہہ چکے ہیں کہ آصفہ کی بہت لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. تو یہ میں اس کو ایز اے لانچ نہیں دیکھ رہی, بٹ آئی گیس ایک ریمینسنٹ ہوتا ہے بندا, ایک ایموشنل ویلیو بھی ہے. 27 سال کی ہیں وہ, پہلی دفعہ ادھر موجود رہیں, وہ بھی اسی لیے کیونکہ ان کے بھائی نہیں آ سکے تھے. آئی تھنک دیر واز اے لاٹ لیفٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. بہت ہی چھوٹی تقریر کی, مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی آفیشیل مارک ہے ان کا اور اس کے بعد وہ پھر کہیں غائب ہو جائیں گی, اس کے بعد زیادہ دکھائی دیں گی. شی ول بی پولیٹیکلی ایکٹیو. یہ فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا اینڈ یہ اسسٹ کریں گی بلاول بھٹو زرداری کو, مچ لائک جو آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف کا ایک کمبینیشن دیکھا, ایک وفاق میں ایک صوبے میں مگر ٹوگیدر جو ہے ایک فورٹ ہولڈ کیا ہوا. ان کا بھی آئی تھنک یہی پلانز ہیں. دیکھیں, شی از بورن ان ٹو پالیٹکس. وہ 3 سال کی تھی جب ان کے والد جو ہیں وہ جیل چلے گئے تھے, 11 سال کی تھی جب وہ باہر نکلے, 14 سال کی ان کی والدہ وفات پا گئیں. خاندان کے اندر ایک لمبی فہرست ہے شہادتوں کی. سو شی از ناٹ نیو ٹو پالیٹکس, شی از ویری مچ اویئر آف واٹس گوئنگ آن. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے بی بی کو اپنے ساتھ رکھا سملہ کے اندر 72 کے اندر جب سملہ اگریمنٹ سائن کی, لانچ کیا, اسی طرح مجھے لگتا ہے ان کو پتا تھا کہ میری سب بچوں میں سے اس کی پولیٹیکل ایکیومن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ زرداری صاحب بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ سو بیسیکلی آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی پالیٹکس میں انٹر ہونے کے لیے جو پیڈیگری ہے, بلڈ لائن جو ہے, جینیٹکس جو ہے, جینیٹک اینڈ بلڈ لائن از اے سنگل باس. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پاکستان کی سیاست میں یہ ہے کہ آپ کی ایک جینیٹک پیڈیگری ہو سیاست کی. سیاست جو ہے وہ آپ سے خون سے ملتی ہے, مطلب سیاست میں اپنے آپ کو پروو نہیں کرنا. موہد, یہ میں نہیں سمجھتی. میں آپ کو 1 منٹ کہتی ہوں, ایک اور زاویے سے پی ڈی ایم کو دیکھیں. ایک طرف آپ کے بلاول بھٹو زرداری اور اب آصفہ کا دا گریٹ لانچ جس کا ذکر ہو رہا ہے, وہ آ گئے ہیں مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر. مریم جو ہیں وہ سیملیسلی لیڈرشپ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے چکی ہیں پی ایم ایل این کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے اسد محمود صاحب جو ہیں وہ لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, پیش ہیں ساتھ. اسفندیار ولی صاحبزادے ولی خان کے بیٹے وہ سامنے ہیں. یہ موروثی سیاست کا ہی تو ایک پلیٹ فارم ہے. اگر آپ ایک اور دیکھیں, بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ آخری حد تک جو ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے موروثی سیاست کو. پورا پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم دیکھیں, واٹ از دس از ڈائناسٹک پالیٹکس. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا وسیم بداوی صاحب, آپ اس موروثی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ آصفہ نے جو اپنی آخری ماسٹرز ڈگری لی ہے یونیورسٹی کالج لندن سے, UCL سے, وہ انہوں نے لی ہے گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, یعنی پبلک ہیلتھ کی ان کی ڈگری ہے, اور کووڈ-19 کی سیکنڈ ویو کے درمیان میں وہ ایک جلسے کو خطاب کر رہی ہیں. ہاں دیکھیے, جو موروثی سیاست ظاہر ہے یہ پاکستانی سیاست میں اور بر صغیر میں ہی ہم نے بھارت نے بھی ظاہر ہے وہ گاندھی فیملی اور سارا کچھ سلسلہ دیکھا ہے. آئیڈیلی یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کی پالیٹکس میں میرا خیال ہے اس کو جاتے جاتے ہی ابھی وقت لگے گا. اور یہ جو آپ نے بات کی یہ ساؤنڈ نہیں کرتی بہت اچھی, لیکن حقیقت ہے میرا خیال میں یہی. یعنی آج بھی اگر یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد اگر بلاول صاحب آگے نہ آتے اور کوئی اور بندہ آگے آتا تو میرا خیال ہے خود پارٹی کے اندر سے بھی اس کو اس طریقے سے ویلکمنگ جیسچر نہ ہوتا, پارٹی کے اندر ہی مسائل پیدا ہو جاتے. تو ابھی تو یہاں کا اسٹرکچر ہی اس وقت ایسا ہے کہ یہ اسی طریقے سے سلسلہ آگے چلتا ہے. اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے تو خود جماعتوں کو معاملات اپنے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بادامی کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ پاکستانی پالیٹکس کے ایک کامنٹیٹر ہیں, آپ پاکستانی پالیٹکس کے ایک بڑے معتبر کامنٹیٹر ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ کامنٹیٹر ہیں. کیا آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے؟ چونکہ یہ سوسائٹی انڈیویجولسٹک نہیں ہے, یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, یہ برادری کی سوسائٹی ہے. اس کے اندر جو انٹرنل پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے اس میں جس طرح بادشاہ ہوتا تھا پرانے زمانے میں, تو یہ تھا اگر پرانی نیٹ فلکس پہ آپ سیریز دیکھیں تو ثابت کرنا پڑتا تھا نا کہ آپ کے پاس بلو بلڈ ہے. جب تک آپ ثابت نہ کر سکے کہ کسی مرے ہوئے بادشاہ سے آپ کا تعلق ہے, اس وقت تک تخت پہ آپ کا بن نہیں سکتا تھا, آپ کا کیس نہیں بنتا تھا, آپ کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی تھی. یہ تو 17ویں 18ویں صدی کے بعد اس میں تبدیلی آئی ہے نا. تو پاکستان کی بیسکلی طور پہ جو پسماندہ قسم کی پالیٹکس ہے اس کا اور موروثی سیاست کا آپس میں تعلق ہے. مجھے لگتا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک کا تعلق اسی سے جو آپ نے بھی ایک فہرست گنوائی ہے کہ خود جماعتوں کے اپنے جمہوری رویے نہیں ہے. ظاہر ایک طرف وہ ابھی جب امریکہ کے انتخابات دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی ٹرمپ کی پارٹی یا بائیڈن کی پارٹی نہیں ہے, وہاں پارٹیوں کے نام ہے, انڈیویجول آتا ہے, ٹرمپ کا نام بھول جائیں گے 4-3 مہینے بعد سے, پھر اس کی پارٹی ڈسکس ہو گی, انڈیویجول چلا جائے گا. تو ظاہر ہے یہ 1-2 کنٹراسٹ ہیں. تو اس کی وجوہات 2, ایک وہ جو کہ آپ نے کہا, دوسرا باقی میرا خیال ہے کہ جب یعنی اگر ہم اسی چیز کو چلنے دیں جو کہ اپیرنٹلی شاید بڑی گھسی پٹی لگتی ہے, لیکن میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو رول
کرنے دیں, لیول پلینگ فیلڈ دیں, تاکہ ان کی گورننس کی بنیاد پر وہ ان یا آؤٹ ہوں, تو آہستہ آہستہ عوام بھی اس چیز کو رد کرے گی. جب آپ کسی کو مار کے, کسی کو نکال کے, کسی کو نائل کروا کے, کسی کو مروا کے یہ کریں گے, تو پھر لوگ بھی وہ لاجیکل باتوں پہ نہیں آتے, لوگ بھی ایموشنل باتوں پر آتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم ہر 27 دسمبر کو بی بی کی برسی پہ گڑی خدا بخش جاتے تھے, تو وہاں پر لوگ زرداری صاحب کے خلاف بڑے ناراض ہوتے تھے, کہتے تھے بی بی شہید, بی بی کے لیے ووٹ ہے اس لیے ہم دے رہے ہیں, لیکن زرداری کے ساتھ نہیں ہے, اس آدمی نے ہمارے ساتھ اچھا رول نہیں کیا پاکستان کو. لیکن پھر جس سال میمو گیٹ کا اسکینڈل عروج پر تھا, اس سال جب ہم گئے 27 دسمبر کو, تو وہاں پر ہم نے عجیب سپورٹ دی کہ سب نے کہا کہ جو بھی ہم زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو جب ہم غیر جمہوری طریقوں سے کسی کو ٹارگٹ کریں گے تو پھر لوگ بھی لاجیکل کی بجائے ایموشنل بنیادوں پر فیملیز کو سپورٹ کریں گے. میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں اگر بہتر ہوں گی تو ہی ڈائناسٹک پالیٹکس سے آہستہ آہستہ چھٹکارا ملے گا پاکستان کو. اچھا, اس پہ پھر ہم اگلے پارٹ میں بات کرتے ہیں. ایک چیز رہ گئی مظہر عباس صاحب, جو انویٹیشن کی بات تھی کہ اپنا جب انہوں نے ایونٹ کیا بلاول بھٹو کا, تو باقاعدہ لوگوں سے کہا گیا کہ اپنا پی سی آر کا ٹیسٹ جو ہے, کووڈ-19 کا نیگیٹو ٹیسٹ جو ہے, اور فریش ٹیسٹ ہونا چاہیے, یہ بھی نہیں کہ پرانا, وہ جو ہے وہ اس کو ای میل کریں. تو وہاں پر یہ بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ خاندان خود سائنٹیفکلی بڑا اویئر ہے, اور ان کو احساس ہے کہ اگر کراؤڈ ہمارا 100-150 لوگوں کا ہے, اس کے درمیان میں اگر ایسمپٹومیٹک کیریئر آ جائیں گے یا کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو وہاں پر خطرہ ہے پبلک ہیلتھ کا. لیکن وہی ساری چیز اور سینسٹیوٹی جو ہے آپ کو عوام کے لیے بالکل نظر نہیں آ رہی ہے. اسے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, افسوسناک بات ہے یہ, بالکل میں تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کو اپنے جلسے ملتوی کر دینے چاہیے, کیونکہ اب بدقسمتی سے ہم نے اس کو اتنا زیادہ, یعنی کرونا کو بھی ہم نے پولرائز کر دیا, اتنا زیادہ پولرائز کر دیا, جو بدقسمتی ہے. میرے ذاتی طور پہ بہت سے دوست جو ہے اس کرونا کا شکار ہوئے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اوور آل یہ سچویشن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے صحت کی سچویشن کو پولیٹیسائز کر دیا. میں بالکل اس چیز کے حق اب بھی میں چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس کو ریویو کرے, کیونکہ اس کے اثرات ہمیں مہینوں میں نظر آئیں گے جب اتنے کہیں بھی آپ دیکھیں. جہاں تک آپ نے ڈائناسٹک پالیٹکس کی بات کی, وسیم کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے, دیکھیے ہماری پالیٹکس میں رومانس کی زیادہ امپورٹنس ہے, آئیڈیالوجی اور پروگرامز کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. آپ ایک طرف دیکھیں, بھٹوز ان نیچرل انداز میں آپ ہٹا دیں گے تو ظاہر ہے خاندان سے ایک وابستگی ہو جاتی ہے. لیکن ایون آپ ریلیجس پارٹیز میں دیکھیں, ابھی آپ دیکھیں علامہ خادم رضوی کی ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد ان کے سکسیسر کون آئے؟ ان کے سکسیسر ان کے بیٹے کو بنایا گیا, کیونکہ ایک وابستگی خادم رضوی صاحب سے لوگوں کی فالوورز کی ہے, وہ آٹومیٹکلی اس خاندان کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے. اب اس میں ہمارے یہاں ایون عمران خان کو آپ دیکھتے ہیں, وہاں تو کوئی ڈائناسٹی نہیں ہے, لیکن پچھلے 23-24 سال سے پارٹی کے چیئرمین کون چلے آ رہے ہیں؟ عمران خان چلے آ رہے ہیں. کیا پارٹی آج اگر پارٹی کے لوگوں سے بات کریں, خود عمران خان سے بات کریں کہ اب آپ وزیر اعظم ہیں, پارٹی کا چیئرمین کسی اور کو آنا چاہیے کہ آپ اس سے دستبردار ہو جائیں, نہیں مانیں گے لوگ. تو ہمارے یہاں ایک پولیٹیکل رومانس جو ہے وہ پرسنالٹی اورینٹڈ ہے, ہمارے یہاں پروگرام اورینٹڈ نہیں ہے. ہمارے یہاں ماں سوائے جماعت اسلامی کے کہ جہاں ہمیں ایک ٹرانزیشن نظر آتی ہے, وہاں بھی امیر کے مسئلے پر وہاں بھی وہی ہمیں ریجیڈیٹی نظر آتی ہے کہ امیر کو وہ فوری طور پہ, اور وہ بھی پاپولر جماعت نہیں. بڑا صحیح آپ نے کہا ہے مظہر, ویری امپورٹنٹ, ویری ریلیونٹ آرگومنٹ ہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آخری پارٹ ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ, میرے پاس کویسچنز ہیں, 2 بنیادی سوال ہیں. پہلا سوال جو میں لے کے چلتا ہوں صابر شاکر صاحب کی طرف. صابر شاکر صاحب, جب ڈائناسٹک پالیٹکس کے حساب سے بات ہوتی ہے, جیسے کہ مظہر صاحب نے بھی کہا اور سبھی لوگوں نے کہا, ہمارے پارٹیسپینٹس نے, وسیم بادامی صاحب نے بھی کہا کہ نواز شریف ہوں یا بھٹو ہوں یا عمران خان ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا ولی خان خاندان ہو یا پھر خادم حسین رضوی ہو, جو بھی کسی لیڈر کی فالوشپ ہے وہ بیسکلی ایک کلٹ فالوشپ ہے. ٹھیک, وہ ایک کلٹ فالوشپ ہے, اور وہ کلٹ فالوشپ جو ہے وہ پھر انہیرٹ ہوتی. دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ترقی پسند معاشرے ہیں, جو زیادہ پڑھے لکھے معاشرے ہیں, وہاں پر کلٹ پالیٹکس جو ہے وہ نہیں چل پاتی, بیکاز کلٹ چیلنج ہو جاتا ہے, وہاں لیڈرشپ انہیرٹ نہیں ہو سکتی, خاصا مشکل ہے. تو جتنا زیادہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے اتنا ہی, مطلب فار انسٹنس جو یورپین معاشرے ہیں, نارتھ یورپ کے, وہاں پر بالکل ہی کلٹ پالیٹکس جو ہے وہ بالکل ہی تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے. وہاں بالکل ہی ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ دادا کی بیسس پہ چیزوں کو کلیم کر لیں.
تو اور پھر یہ کہ جہاں عورتیں آزاد ہیں، وہ معاشرے جہاں عورت آزاد ہے، جہاں عورت کچن میں نہیں ہے، اور آپ کو باہر سے برگر یا سینڈوچ یا دوپہر کو ریسٹورنٹس اتنے زیادہ اسی لیے ہوتے ہیں مغربی ممالک میں کہ کچن میں گھر میں کھانا نہیں پک رہا ہوتا گھر میں، تو وہ جتنے بھی معاشرے ہیں وہاں پر کلٹ پالیٹکس اور ڈائنسٹک پالیٹکس نہیں ہے. تو اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ خاندانوں کی باقاعدہ پہ جاگیریں ہیں، یہ ان کی پراپرٹیز ہیں، اور سب سے زیادہ جو ارننگ ہے وہ ان کو ان جاگیروں سے ہوتی ہے، ان پراپرٹیز سے ہوتی ہے. یہ عوامی خدمت کے لیے آتے نہیں. عوامی خدمت کا مقصد ہو تو آپ آئیں، اپنا رول پلے کریں، اور اس کے بعد کسی کو نئے کو موقع دیں. 5 سال کھیل لیا، 10 سال کھیل لیا، بہت ہیں. یہ ہم ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں. برطانیہ سلامت ہے، کئی وزرائے اعظم آئے، ان کی سیاسی جماعتیں موجود ہیں، ایک نہیں دو. ایک وزیر اعظم آتا ہے، دوسرا اگر کچھ عرصے کے بعد دوسرا ہوتا ہے، پہلے کا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. یہی ہے امریکن الیکشن، امریکن پولیٹیکل کلچر دیکھ لیں، ان کا سسٹم دیکھ لیں، وہ بھی ہے. یہاں پہ تو جتنے بھی اس وقت خاندان ہیں، سیاسی خاندان، آپ ان کی پراپرٹیز دیکھ لیں، ان کی جائیدادیں دیکھ لیں، اور پھر آگے وہ سیاسی میراث کے طور پہ پھر آگے اپنے ہی خون کو وہ منتقل ہوتی ہیں یہ ساری جاگیریں، اور اس کا فیصلہ بھی ایلڈرز کرتے ہیں. اور اگر وہ زندگی میں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پہ وصیت کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ تو ہے ایک اینڈ پہ. دوسرے اینڈ پہ اور یہ کام بنگلہ دیش میں بھی ہے، اور یہی کام انڈیا میں پارشلی ہے. آپ کانگریس کو، لیکن بی جے پی نے اس کو توڑا، پی جے پی نے توڑا بالکل. اور پاکستان میں ابھی تک عمران خان، اور عمران خان کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی بیٹا یہ پی ٹی آئی کو سنبھالے گا، اور اس کے بعد کوئی اور ہی آئے گا، اور کسی نے اور کو منتقل ہوگی. لیکن اور ایک دوسری ہے، واحد مثال ہے جماعت اسلامی کی، جہاں پہ یہ موروثیت، لیکن وہ پولیٹیکلی پاپولر نہیں ہے. وہ پولیٹیکلی پاپولر نہیں ہے. باقی سب آپ مذہبی جماعتیں دیکھ لیں، مذہبی جماعتیں خواہ وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی، یہ ان کی جاگیریں ہیں، اور یہاں پہ یہ دولت کمانے کا ذریعہ ہیں. اور اس میں ایک مثال وہ ہم نے دی تو زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مرحومین ہوتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ سے کتنا اور کیا پراپرٹیز اور کتنا کیپٹل بینک اکاؤنٹس میں سے برآمد ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا اور یہ سارا ملبہ ڈال دینا ادھر عوام پہ، عوام کے پاس تو جو چوائس ہوگی عوام نے تو اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے. عوام نے کاف لیگ کو بھی ووٹ دیا، عوام نے ایم این اے کو بھی ووٹ دیا، عوام نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیتے ہیں. لیکن اصل چیز ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بدترین قسم کی عامریت ہے. ہم فوجی ڈکٹیٹرشپ کا تو رونا روتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا تذکرہ تک نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ایک چل رہی ہے، اور ایک بڑی خود کوئی چینج آ جائے تو آ جائے، لیکن یہ سیاسی خاندان کوئی چینج نہیں. اچھا یہ اب ٹھیک ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وسیم بدانی صاحب، آپ نے کہا اور آپ اکیلے نہیں ہیں، اکثر لوگ جب ایک کوشچن میں پھنس جاتے ہیں تو جان چھڑانے کے لیے ایک اچھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. وہ اچھی خواہش کا اظہار یہ ہے کہ اگر ان کو زبردستی نہ ہٹایا ہوتا، اگر یہ الیکشن کے ذریعے گئے ہوتے تو شاید یہ چیز اپنے آپ کو سیلف پرپیچویٹ نہ کرتی، یہ چیز آگے چلتی نہ رہتی. اور اس میں اچھا اب یہ ایک ایسا تھیسس ہے جو بالکل بھی ٹیسٹڈ نہیں ہے، یہ ایک ایکڈیمک قسم کا تھیسس ہے کہ ایسا ہوتا. لیکن جو چیز ہمارے سامنے نظر آتی ہے ایکسپیرینس سے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دکھانے کو دھیلا نہیں ہے سندھ کی اندر ڈیولپمنٹ میں. اگر آپ اس کو صرف پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیں کہ جتنا کام شہباز شریف صاحب نے کیا، یہ جتنا کام پنجاب کے اندر ہوا اسٹرکچرل اور مٹیریل ڈیولپمنٹ کا، جس طرح سے شہر بنے، لاجسٹک اور سب چیزیں ہوئیں، اس کا اشر اشیر بھی سندھ میں نہیں ہوا. لیکن سیٹیں ان کی ہمیشہ جو ہے وہ پنجاب سے زیادہ انہوں نے وہاں جیتی ہیں، اور ان کا ہولڈ وہاں پہ ہے. اس کی شاید وجوہات کچھ اور ہیں، گورننس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس پھر ڈائنسٹک پالیٹکس کے سائیکل سے بات سب کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہاں تو دیکھیں نا، میں نے اسی لیے کہا کہ دو ریزنز کی بنا پہ میں نے اپنے آرگیومنٹ کو بیس کیا، جس میں سے ایک وہی چیز جو آپ نے کہا، اور دوسری مجھے لگتا ہے کہ بہرحال یہ وجہ بھی ہے. یعنی گڑی خدا بخش کا قبرستان اس انداز سے آباد نہ ہوتا، پیپلز پارٹی کے پاس اپنے مقتولین کی، اپنے شہداء کی یہ داستان کوٹ کرنے کی نہ ہوتی، تو ایموشنل لیول اس جگہ پر نہ جاتا. یعنی آپ جائیں گڑی خدا بخش، لاڑکانہ، انٹیریئر سندھ، تو پیپلز پارٹی وہ ایک سیکٹ ہے، ایک رومانس ہے جس کی وجہ سے گورننس ارریلیونٹ ہو گئی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی پیپلز پارٹی اسی بیڈ گورننس کی وجہ سے
ملک سے محدود ہو کر صوبے تک تو آ گئی اور پنجاب سے فارغ ہو گئی. پنجاب کے 372 کے عوام میں 5-6 کا اس کا نمبر رہ گیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں یہ آرگیومنٹ جو دو چیزوں پہ بیس کر رہا تھا وہ اس وجہ سے کہ بہرحال گورننس ایسے سے میٹر کرتی ہے, لیکن جب آپ اس طرح کی ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں تو پھر معاملہ پارٹی گورننس سے بالا تر ہو کر شخصیت تک, سیکٹ تک اور رومانس تک چلا جاتا ہے, اور پھر لوگ لاجکس نہیں دیکھتے, پھر لوگ ایموشن کی بنیاد پہ ووٹ ڈالتے ہیں. مہر بخاری, کہیں ایک اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ افیکٹو ایجوکیشن ہے. آپ کو, مجھے, وسیم بادامی کو, مظہر عباس کو اور صابر شاکر کو کوئی ٹرک یا بس میں یا چھکڑے میں ڈال کے اپنی ریلی میں نہیں لے جا سکتا. ہم نہیں جائیں گے. جتنے بھی پاکستان کے وہ سیکشن ہے پاپولیشن کا جو ایف سیکٹرز میں رہتے ہیں, G63 میں رہتے ہیں, جو DHS میں رہتے ہیں, جو بحریہ انکلیو میں رہتے ہیں, جو کینٹونمنٹ میں رہتے ہیں, جو KDS میں رہتے ہیں, ان کو کوئی کسی بس یا ٹرک میں ڈال کے ریلی میں نہیں لے جا سکتا. سو جو ایک عام آدمی بیچارے کی جو کمزوری ہے ورسز دا لیڈر, اس کی, چونکہ وہ انڈیویجول نہیں ہے, وہ کنٹرولڈ ہے, اس وجہ سے یہ ڈیناسٹک پالیٹکس آگے چل رہی ہے, اور اس کو افیکٹو ایجوکیشن کے بغیر نہیں آپ ختم کر سکتے. نہ یہ ختم ہوگی نہ آپ کر سکیں گے. ایک ہال مارک ہے یہ ساؤتھ ایشیا کا جو برقرار رہے گا, بیکاز عنقریب تو یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, جس کا میں نے آپ کو کہا کہ PDM کے ابھی ہندوستان ختم کر رہا BJP, نریندر مودی. اس طرح کی مثال تو پھر آپ ادھر عمران خان کو بھی لے لیجئے نا, مگر the fact of the matter right now is کہ یہ this is not going to happen in our lifetime, so let's not hold our breath. یہ مجھے تو نہیں توقع کہ میری زندگی کے اندر میں دیکھ سکوں کہ ڈائناسٹک پالیٹکس اس ملک کے اندر ختم ہو جائے اور بیسک ایکچولی گورننس کے اوپر ہم دیکھیں کہ لوگ اتنی بدوا نہ دیں اپنے آپ کو, اللہ کرے ہو جائے. نہیں اللہ کرے چلیں. اب وہ تو وہی بات ہے نا کہ میں تو امید بھی نہیں رکھ رہی. ابھی آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھ رہے ہیں. آج کے جلسے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ابھی بڑا سوال یہ ہے, ڈائناسٹک پالیسی نہ اس شو کے بعد نہ اگلے 10 سال بھی ہم شو کرتے رہے, نہیں ختم ہونے والے, لیکن بڑا سوال آج کا یہ کہ اس جلسے کے بعد کیا حکومت گر رہی ہے, کیا یہ جاری ہے, یہ تو ہونے نہیں والا. سو اگلا لاہ عمل ہے کیا. مسئلہ اب صرف یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ PMLN کی قیادت کے اندر شہباز شریف صاحب تو شاید سسٹم کی کمزوریاں سمجھ رہے ہیں. جب بھی کسی حکومت کو گرانا ہوتا ہے تو ایک آلٹرنیٹ پلان تو ہوتا ہے کسی کے ذہن میں, وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کسی کی طرف سے. اندرونی دراڑیں جو ہیں یہ اب کھل کے زیادہ باہر آئیں گی کیونکہ وہ آفر کر رہے ہیں ڈائلاگ, اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم کا جو پورا گرفت ہے ویری انٹرسٹنگ. وہ ڈائلاگ کی بات. لاسٹ سیٹ آف کوسچن مجھے ذرا بالکل آخری کوسچن مجھے لے جان دیجیے. مظہر عباس صاحب, اب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ اپوزیشن جو ہے اس نے ایک اتحاد قائم کیا ملٹی پارٹی آل پارٹی کانفرنس کے بعد سپٹمبر میں, پھر انہوں نے اکتوبر سے جلسوں کا اظہار کیا, پھر ان کو ہر جلسے سے کچھ نہ کچھ ملا. کہیں گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے سخت جملے کہہ دیے, کہیں کیپٹن صفدر کی گرفتاری سے کوئی فائدہ ہو گیا, کہیں کچھ اور ہو گیا. تو یہ کرتے کرتے ان کو لگ رہا تھا کہ وہ مومنٹم بلڈ اپ کر رہے ہیں. اب اللہ کی طرف سے یہ سیکنڈ ویو کورونا کی آ گئی ہے, وہ فرسٹریٹڈ ہے بہت زیادہ. اس فرسٹریشن میں وہ کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں, بیکاز ان کے جلسوں سے حکومت تو گرتے نظر نہیں آ رہی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا کریں گے یہ اب آگے؟ دیکھیں معید, اس میں تو مجھے تصادم کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں لگ رہی. مجھے ڈائلاگ ہوتے نظر نہیں آ رہے. نہ حکومت ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے, نہ اپوزیشن حکومت سے بات کرنے کو تیار ہے. جو تیسری فورس ہے وہ دیکھ رہی ہے سچویشن, اور سچویشن جب اگر کانفرنٹیشن کی طرف جاتی ہے, یہ مارچ کی طرف جاتی ہے, تو ظاہر ہے تصادم ہوگا. تو اس کا تو سمپل سے مجھے تو کم سے کم تصادم کے علاوہ کوئی دوسری سچویشن نہیں لگ رہی. لیکن جو آپ نے پچھلا سوال کیا, آپ نے کہا یہ اکیڈیمک ڈسکشن ہے ڈائناسٹک پالیٹکس. میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے ہارڈ ریئلٹیز ہیں. دیکھیے اگر 70 آپ صرف پیپلز پارٹی دا کلاسیکل ایگزامپل, پیپلز پارٹی کو کتنی مرتبہ توڑا گیا اور کس نے توڑا. سندھ پہلے سندھ, پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا کانفیڈریشن بنانے کی کوشش کی گئی, اور یہ ہارڈ فیکٹس ہے کہ کس نے بنائی. اس کے بعد جتوئی صاحب کو توڑا گیا, ایک نیشنل پیپلز پارٹی بنائی گئی, پھر شریفز کو آگے لایا گیا. شریفز کہاں تھے پالیٹکس میں, ان کو کس نے لے کر آیا. جب ہم ڈائناسٹک پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ ہارڈ فیکٹس ہیں, یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں. IGI کا بنانا, جس طریقے کی انوالومنٹ رہی, تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز اور یہ جو جس کے ہم ڈائناسٹیز کی بات کر رہے ہیں, یہ فیئر وہ فیملیز جو ہیں وہ فیئر جو ہے فیکٹر آ جاتا ہے کہ یہ ہماری پارٹیوں کو توڑ دیں گے اگر ہم نے ان کو جوڑے نہیں رکھا. وہ جوڑنے کا سہارا انہیں وہ ہی خاندان نظر آتا ہے,
ورنہ 67 میں جب پیپلز پارٹی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مظہر کہہ رہے ہیں، لیکن وقت میرا ختم ہو گیا. وقت میں کاش میں آپ کی بات اور بڑھ سکتی ہے آگے، لیکن وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. مہر بخاری صاحبہ کا، مظہر عباس صاحب کا، صابر شاکر صاحب کا، وسیم بادامی صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین یہ ایک بڑی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی بحث تھی، اس میں سے ساری آپ نے سنی ہے، فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.